welcome to Kaam Kahani, a podcast for the career curious. Today we have with us an educationist, Dr. Faisal Nazir. He is a poet and a professor at the English department at the University of Karachi. So let's start. Welcome, Dr. Faisal Nazir. Welcome to Kaam Kahani. Thank you. Let me just start by asking you what got you into this career path? How did it start? To begin with, I would say it, as some other people have also said, it runs in my blood because my parents were both teachers, and now even my second mother is a teacher, and my wife is also a teacher. So not to be a teacher would have been something unusual. wrong. Yeah. It wasn't my plan actually, and actually my father wanted me to be a CSP officer, civil service. So he advised me that if I get a good grip over English, so I will have good chances of clearing the exam, and also moving further in the career. So with that idea, I came to the English department, and I had read a lot of literature because that was everywhere at my home. That interest became so overpowering that all other ideas, they became sidelined, although later on I did try, but half-heartedly and halfway only. And yeah, CSP, CSS dena try kiya. I did not even attempt. Because I realized my heart was not in it, and I'm a kind of person who follows his does heart. Things by the heart. I'm not able to do anything purely by the mind. So and the other reason I became a teacher is the teachers that I had at the University of Karachi and the Department of English. So all those senior and at that time younger faculty members, they were so inspiring in their personality, in their knowledge, and in their character and behavior. So they became kind of models, and already my father and my mother were there at the back of my mind. So that's how it was decided for me that I will be staying here. तो आप आए तो किसी और नियत से थे कि CSS के लिए इंग्लिश को फोर्टिफाई करना है, लेकिन फिर then you fell in love with with teaching actually, and teaching literature. When you're as we say, it's a very cliched expression, your passion, your profession is also your passion. So it's a very to be a bit poetic, it's a combination, it's a very strong combination. So that's what I found. It's a privilege also, really. Yeah, of course. In a world like this, of course, you get a job which satisfies your emotional, spiritual, material, all kinds of needs. That's how I decided that I would be a teacher. But unfortunately, there was no opening at that time when I completed my MA. So there wasn't any opening, so I had to just wander around for a while, and right away, because I was looking for a job, so somebody advised me, somebody who had been advising me all the time, Mr. Tayyib Zaidi is a mentor and teacher and mentor of mine. Brilliant. So he recommended my name to Oxford University Press for the post of assistant editor. So I went there and I got the job,
and it was a very it was a very nice place, and a great learning opportunity was there, and also this corporate world sort of. Okay, how comfortable do I feel in working in that kind of environment? So I felt that I'm doing it well, and I managed to do quite well actually, but again I kept on feeling that this is not what I would want to do over a long period of time. So when this CSS thing again cropped up in the mind, and my father also said कि भाई why have you deviated from तो English पढ़ भी ली जी. So he said कि भाई leave your job and prepare for CSS, and don't worry about money and all. So so I resigned from OUP and started preparing for CSS. Now the interesting thing is, I was advised not to choose English as the optional paper in CSS because it's not a scoring subject. Oh, so technicalities. So that was a a very disturbing thing for me. Must have been because shocking. Something that I was good at. So I was being told that this is not the right choice. Counterintuitive बात ही है. Yeah, बिल्कुल. और ये कहा कि choose geography. तो अब geography was completely alien to you. alien to me, yeah. So nevertheless I did try. I collected books and I started reading, but after a few months I realized that okay, this is not working out. Because of geography or because of the whole? Geography and probably some other subjects which I had been advised to take up, and not English. So and by English I mean English literature. So after a few months of trying at my best, whatever best at that time I could give. So I decided that it's not working out, so I am giving it up for good, and I'm going back into something related to English literature. और attempt भी नहीं किया, CSS attempt ही नहीं किया. ना attempt भी नहीं किया. और OUP में भी the interesting thing was कि seeing my interest, whatever literary works they were publishing, translations थी, मंटो की translation थी, और असद मोहम्मद ख़ान की translation वो publish कर रहे थे at that time. वो एक series थी, पाकिस्तान writers series, वो entire series उन्होंने मेरे हवाले कर दी कि you have interest in literature, so you work on these titles. And one major thing that happened there was this anthology, Leaving Home. Muniza Shamsi was the editor. Muniza Shamsi is a very well known personality, especially Anglophone writing mein, or as a literary critic locally and internationally. So she was the editor, and it's somebody who was compiling the selections, and I was the in-house editor of that book. So that was a wonderful experience, and it introduced me to this genre, which is Pakistani Anglophone writing. Editing involved also proofreading and all. So I worked on that book and read through the things which were there, and developed an interest in this kind of writing. When I gave up CSS preparation, right, and I wanted to return to some kind of work, and also of course वो जो एक वो था कि financially अब support हम कर रहे हैं because you are following our dreams and objectives,
تو وہ پھر وہ فائنینشیل سپورٹ جو تھی وہ پیچھے سے تھوڑی وہ آفر ختم ہو گئی, ایکسپائر ہو گئی آفر. جی ہاں, وہ آفر ایکسپائر ہو گئی. تو پھر مجھے آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اے جاب. اچھا, سم تھنگ ایلس واز آلسو ہیپننگ ایٹ دیٹ ٹائم. My mother had passed away in 1996, and after, she died of cancer, and it was a devastating experience, because the agony, the pain that I saw, her go through, it was, it was like, جس کو کہتے ہیں ارتھ شیٹرنگ فار می, بالکل. سو آئی ہیڈ بیکم اے ویری depressed sort of person, and someone who thought and I just started thinking کہ bhai, there is no use making all these efforts, because in the end this is what happens. So when I was working at OUP, so there was a person who was in the Urdu section. I was in the academic and general English section. He was in the Urdu section at OUP. OUP, and he was working on, I think he was working on a dictionary, and if I remember correctly, his name was Saad Ibrahim Saab, I think. And he once asked me to sit with him, and he said کہ یار تم بہت پریشان لگتے ہو, کیا بات, کیا وجہ. تو میں نے بتانا شروع کیا ان کو کہ بھئی یہ ہے وہ ہے. سو he said کہ اچھا نماز پڑھتے ہو. میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگے یار نماز پڑھو, اور اگر پانچوں نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف عصر کی نماز پڑھ لیا کرو, کیونکہ وہ قرآن میں ہے کہ جو صلاۃ الوسطیٰ, کہ یہ بیچ کی نماز ہے نا, اس کی حفاظت کرو خاص طور پہ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں مجھے آپ ایڈوائز کچھ بھی کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کریں کہ میں عمل کروں گا اس کے اوپر, تو مجھے سوچ کے ایڈوائز کریں. انہوں نے کہا ہاں بالکل, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اور انہوں نے کہا another advice that he gave me at that time was کہ اچھا اگر کچھ بھی, اگر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے نا, تو بہت زیادہ پریشانی مختلف چیزوں سے, تو تم شادی کر لو, کیونکہ وہ اتنی بڑی پریشانی ہے کہ باقی ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ تمہارے دماغ سے اتر جائیں گی. تو یہ اینٹیڈوٹ ہے پریشانی کا کہ اس سے ایک بڑی پریشانی پال لی جائے. جی ہاں. تو بہرحال تو وہ تو اس وقت بہرحال نہیں ہوا, تو لیکن جو ان کی ایڈوائس تھی کہ عصر کی نماز پڑھیں, تو میں نے شروع کر دیا عمل اس کے اوپر. اور پھر عصر کی نماز پڑھی تو تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز ہو جاتی ہے, تو میں نے کہا چلو اب مغرب کی بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کی تھوڑی دیر بعد عشاء کی اذان نماز ہو جاتی, تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو گریجولی آئی ریٹرن ٹو پریئنگ, یعنی in my childhood and boyhood, I had been a very regular practicing, practicing, یعنی regular نماز پڑھنے کے. میں دادا کے ساتھ اپنے رہا, دادا was a very religious man. تو I went back to saying those prayers, but at home, and this period I am talking about, when I gave up on the idea of doing CSS and started looking for a job. So for whatever reason, I was not able to get a job for a long time, and that was a very eye-opening sort of experience for me, because I had this idea in my mind کہ بھائی with such an academic career and such a beginning at OUP, everybody would be willing to give me a chance. I started applying for jobs, and for whatever reason I was not able to get any offer from anywhere, and it was very eye-opening, because I had believed کہ بھائی with academic
career مجھے یعنی being a gold medalist, position holder اور یہ وہی and OUP at the back, تو کوئی بھی مجھے جو ہے وہ آفر کر دے گا. تو لیکن ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں ہوا بالکل بھی, بہت جگہوں پہ اور طرح طرح کی, یعنی میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. جی ہاں. تو آپ انگلش لٹریچر کی فیلڈ میں ہی جاب ڈھونڈ رہے تھے؟ بیکاز آئی امیجن وہ جابس بھی کم ہوتی ہیں اس طرح کی. اینی کائنڈ آف جاب ٹیچنگ انگلش, یعنی چاہے وہ لٹریچر کی ہو یا نہ ہو. بہت سارے تجربے بھی ہم نے کیے, یعنی ایک ہم لینگویج سینٹر ہم نے بنایا, دیٹ ڈڈ ناٹ ورک. اچھا, ایک اور جگہ پہ مجھے سر طیب ونس اگین ہی سینٹ می سم ویئر, وہ میرے بڑے احسانات ان کے اوپر ہیں, ان کے میرے اوپر جو وہ ہیں, لسٹ از سو لانگ. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہاں جاؤ. آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی ٹرائیڈ ٹیچنگ, اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ انسٹیٹیوشنل ٹیچنگ ایکسپیرئنس. کیا انسٹیٹیوٹ کا نام میں لے سکتا ہوں؟ یعنی اٹس اے ونڈرفل پلیس, but for a teacher it's very challenging in some ways. Tabani's School of Accountancy, وہاں پہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے کورسز ہیں اس میں at that time, I don't know what's the situation now, but at that time وہ بزنس انگلش اینڈ بزنس کمیونیکیشن یہ پڑھانے تھے, اینڈ آئی ہیڈ نو ایکسپیرئنس ٹیچنگ دیز تھنگس. اچھا, if somebody is good at English, تو I think and especially literature, تو یہ چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. But the class room experience, that is another ball game. Yeah, it's a very different thing, managing the classroom. So when I entered the classroom for the first time, brimming with confidence, اور یہ کہ بھائی میں نے تو اتنا پڑھ رکھا ہے, میرے پاس یہ کتابیں, یہ ریسورسز ہیں, I saw almost like 80 boys hunched together, bunched together in a small room, اور وہ they were very جس کو naughty اور وہ اس طرح کے, جی. تو وہ پھر ان کے وہ شروع کو کہیں سے کوئی کسی جانور کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے کچھ آ رہا ہے, کہیں سے کچھ آ رہا ہے, اینڈ آئی واز ایٹ اے لاس, کیونکہ میں یونیورسٹی میں یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اف ناٹ ٹیچنگ تو وہ کچھ نہ کچھ ایک لیکچر دے دیا یا کوئی ایک ٹاپک پڑھا دیا کچھ ایک گروپ کے لوگوں کو, تو وہ بٹ دا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر manageable, more because they are mature, so they don't create that sort of they create other sorts of problems, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن یہ والا جو تھا ینگر, اس سے ڈیل کرنا, اور وہ بھی یعنی سچ ہیوج تعداد میں. تو اب میری کچھ سمجھنا ہے کہ ان سے کیسے ڈیل کروں. It was a very highly paying job, but I had to resign because I could not establish control in the classroom. ڈسپلن نہیں تھا, ظاہر ہے وہ کچھ ہو ہی نہیں پا رہا, کیونکہ وہ ایک الگ اسکل سیٹ ہے, ایک الگ اسکل ہے وہ بھی ہے نا. طیب بھائی نے یہ ایڈوائز کرنا پھر شروع کیا کہ کلاس روم مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو ایک انہوں نے کہا کہ میں آپ کو روایتی جو وہ ہے وہ بتاتا ہوں, جو کہ اب ہونی ہوتی, لیکن اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے کلاس روم کے حساب سے. انہوں نے کہا کہ روایتی یہ ہے کہ آپ کلاس میں جائیں اور پہلی کلاس میں اپنے یعنی سیمسٹر اور ایئر کے بگننگ کی پہلی کلاس میں جا کے کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو تلاش کریں جس کے آپ منہ پہ ایک بہت زوردار جو ہے نا وہ ہاتھ رسید کر سکیں, تھپڑ رسید کر سکے. سارے جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, پورا سال آپ کا جو ہے نا سکون سے گزرے گا. تو یہ میں نے کہا کہ اچھا ونس اگین کہ میں کہ کوئی مجھے ایڈوائز کرتا ہے تو میں اس کو وہ کرتا ہوں. تو اگلی جو میری ٹیچنگ وہ تھی اسائنمنٹ, دیٹ واز ایٹ آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول. ونس اگین ینگر ایج گروپ, اور یعنی وہ لارج, اٹ وازنٹ دیٹ لارج بٹ اٹ واز اسٹل اے لارج کلاس روم, اور وہی شرارتی قسم کے بچے جو ہیں. تو
میں نے بہت ہی ایگریسو اور یعنی نیسٹی قسم کا ایک اسٹائل اپنانا شروع کیا, اور یو نو دا بوائز ور ریئلی افریڈ کہ یار یہ ان سے نہیں, بالکل وہ نہیں کرنا, شرارت نہیں کرنا. یہ وہ an opportunity to experiment with this, you know, slap thing came during an exam. اچھا. ایک ایگزام میں مجھے انویجیلیٹر بھیجا گیا, اور وہ جو ہمارا سب سے جو بدنام یعنی گروپ تھا, اس کا کامرس گروپ, اس کا ایگزام تھا. ٹھیک ہے. تو یعنی وہاں سے ہم نے ٹیچرس کو روتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا تھا ان کلاس روم سے. تو اب مجھے اس میں اچھا آئی نیو, مجھے تو پتہ تھا کہ یہ کس طرح کے وہ ہیں. تو وہ طیب بھائی کی ٹیکنیک میرے پاس سامنے تھی. تو ابھی امتحان چل رہا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس نے یہ کہا, دوسرے نے کہا ہاں سر ٹائم کیا ہو رہا ہے, ٹائم کیا ہو رہا ہے, پوری کلاس سے ٹائم کیا ہو رہا ہے, ٹائم کیا ہو رہا ہے, ٹائم. تو میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, میں سیدھے اس لڑکے کے پاس گیا جس نے شروع کیا تھا یہ, اور اس سے کہا کہ اپنی کاپی مجھے دو. کہنے لگا نہیں میں نہیں دوں گا. میں نے اس کی کاپی چھینی اس سے اور پھاڑ دی کاپی. سائلنس, کمپلیٹ سائلنس. اور اس کے بعد کسی نے ایک آواز نہیں نکالی, بالکل سکون سے وہ پیپر ہو گیا. اور وہ اس کو پھر لڑکے کو خیر دوبارہ وہ جس طرح بھی انہوں نے کیا ہوگا, بہرحال وہ یہ تھا کہ اٹ بیکیم یو نو اسٹیبلش کہ بھائی ان سے وہ نہیں کرنا. ہاں بالکل, جی ہاں. تو ڈسپلن جو ہے وہ ینگر جو ہمارا وہ ہے ایج گروپ, ان کے ساتھ ایک ڈسپلن کا معاملہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ آئی تھنک اٹس اے ویری نیچرل تھنگ. آپ جیسے آپ فار ایگزامپل کہہ لیں کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے کائنڈ آف you know a leader, let's say کہ a teacher as a mentor, teacher as someone who people respect, کئی اینگل سے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے. ڈسپلن کو ہم خالی اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ اٹس اباؤٹ punishing people and it's about shutting people up. Yeah, shutting people up. It's rather getting them to focus on the and on the thought idea that is being discussed. So وہ اس کا ایک یہ پارٹ ہے, اور اسپیشلی ینگر ان کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو اس ایکسپیریمنٹ کی ہیوج سکسیس کے بعد پھر آپ اس کے بعد کہاں گئے؟ وہ پھر یہ ہوا کہ یعنی ایک آئی تھنک آئی اسٹیڈ دیئر فار 1 year, اور تو وہ میرے لیے بڑا کئی لحاظ سے بڑا یعنی ایک ایکسپیرئنس تھا, بہت ہی فارمیٹیو سارٹ آف ٹیچنگ کے حوالے سے, بیکاز اٹ واز اے ویری سکسیزفل ون. ارے آغا خان اسکول کے بچے ابھی بھی یاد کرتے ہیں جی میں رین آف ٹیرر 1 سال کا. نہیں وہ ٹیرر بالکل یاد نہیں کرتے. اچھا. یو نو دے لو دوز مومنٹس دیٹ وی اسپینٹ لیٹر. اینڈ یو آر ایکچولی ان ٹچ ود سم آف دیم. یا مینی آف دیم ایکچولی. جی تو وہ لیکن وہ شروع میں آپ کو جو ہے نا ایک چیلنج دیتے ہیں, وہ دا ینگر اسپیشلی دا بوائز, وہ آپ کو ایک ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ گٹس ہیں اس کے اندر ڈیل کرنے کے یا نہیں ہیں. تو وہ آپ نے اس وقت کرنا ہوتا ہے. اور اس میں کئی چیزیں, خالی یہ نہیں کہ ڈرانا دھمکانا, بلکہ ہاؤ ویل پلانڈ یو آر, ہاؤ ویل آرگنائز یو آر, اینڈ ہاؤ competent you are, grip you, how strong is your grip over your subject. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ پھر they are supported by that element of discipline. لیکن یہ پری ریکویزٹس ہیں, خالی یعنی ڈرانا دھمکانا جو ہے نا وہ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ڈرانے دھمکانے کے بعد پھر آپ نے اپنی جو کانفیڈنس تھی وہ بھی آبویسلی ظاہر کی ہوگی, اور پھر اپنے پراپر ڈیڈیکیشن سے پھر ان کو تک بہت مجھے بھی یعنی وہ یاد رہتا ہے وقت, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یاد رہتا ہے. لیکن مطلب اور بھی چیزیں وہ ہیں ورکنگ ان جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ پرائیویٹ آرگنائزیشن.
تو اس کے جو کچھ وہ ہیں یعنی ایلیمنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ یعنی پلیزنٹ اور انکریجنگ نہیں ہوتے. وہ یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر تو بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرینڈ فیل کرتے ہیں ایٹ ٹائمس, کیونکہ اسٹوڈنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ان کا آپس میں کافی وہ بن جاتا ہے, اور ٹیچر کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ کرنا پڑتا ہے, سارٹ آف یو نو مینیج پریشرز فرام بوتھ. جو مین اگریمنٹ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس اور مینجمنٹ کے بیچ میں ہوتا ہے, شاید اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. بہرحال لیکن اس میں یہ کہ ٹیچرز ہیو ٹو ٹیچ, بٹ دیٹس جسٹ ون تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو ڈو. اس کے علاوہ بہت ساری یعنی ذمہ داریاں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیٹ از آلسو فائن بیکاز اف یو آر ان اے پروفیشن تو اس کی آپ کو سارے, میں نے ایک وہ کوٹ پڑھا تھا کہ دی سائن آف اے کالنگ, یعنی آپ کا جو ایک سمجھتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن میں ریئلی یو آر میڈ فار دیٹ پروفیشن. سو دا سائن آف اے کالنگ از the love of the drudgery that you have to do in that profession. واہ, وہ لیبر آف لو بن جاتا ہے. جی جی بالکل. تو وہ ڈرجری جو ہے نا وہ بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے, برداشت کر لیتے ہیں. جی جی. you know something in the corporate world, you know the institutes are run like corporate world. اس میں کچھ چیزیں ایسی دیکھنے کو ملی اور جو یعنی ایک ریالٹی کا پھر وہ ریالٹی چیک سارٹ آف کہ اگر میٹنگ ہونی ہے تو ایگزیکٹلی آپ جب اپنا ڈے آف کر کے آفس سے باہر نکل رہے ہوں گے تو پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا آئے گا کہ سر 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 وہ سر بلا رہے ہیں آپ کو, یعنی دا پرنسپل از کالنگ یو. اور پھر آپ جائیں تو دیکھیں وہاں پہ محفل لگی ہوئی ہے, دیر آر پیپل سٹنگ دیئر, تو دیر از سم یو نو بیوٹیفل آئیڈیا دیٹ ہیڈ جسٹ کم ٹو دا مائنڈ آف دا ہیڈ ہو ایور اٹ واز, اور وہ یہ کہ وہ امیجیٹلی اس کے اوپر وہ ڈسکشن ہونا ہے. تو ساری یعنی اس قسم کی چیزیں ناٹ ود ان دا آفس آورس بٹ آفٹر آفس آورس. سو ون آف دا تھنگس دیٹ آئی لرن واز کہ یہ جو آپ کی ٹائمنگ دی ہوئی ہے آپ کو جو ہے نا, اٹس جسٹ فار یو نو اٹس جسٹ اے رف آؤٹ لائن سارٹ آف. ایکچولی آپ کو کبھی ارلی اور موسٹلی یعنی لیٹ تو آپ تیار رہیں. سملرلی یہ لکھا ہوگا کہ سیٹرڈے اینڈ سنڈے دیز آر آف ڈیز, بٹ یو نو موسٹ آف دا سیٹرڈیز ایٹ لیسٹ یو نو یو یقین مت کر لیجیے گا اس پر. جی یقین مت کر لیجیے گا اس پر. جی ہاں بالکل. تو جو ہے سم دیز آر تھنگس فار دا یو نو فار دا شو فار دا بک. ایکچول جو ہوتا ہے نا وہ الگ ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ سیٹرڈیز تو اٹ واز پروبیبلی نیور کہ سیٹرڈے واز آف. سنڈے یا اتنی ہمیں رعایت مل جاتی تھی کہ سنڈے واز آف, بٹ آف کورس اف یو آر اے ٹیچر تو بہت سارا یعنی کام جو ہے وہ آپ کو گھر پہ بھی کرنا پڑتا ہے, یعنی چیکنگ, پریپریشن, گریڈنگ اینڈ آل, تو یہ سب وہ بھی کرنے پڑتے ہیں. تو یو آر نیور یو نو ناٹ ڈوئنگ یور ورک. تو یہ پروفیشنل ایٹ دیٹ ٹائم پروفیشنل سائڈ پہ میرے یہ, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں ساتھ ساتھ میں ذکر اس کا ضرور کرنا چاہتا ہوں, وہی کہ سر طیب, افتخار صاحب اینڈ مینی ادر پیپل یو نو اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ یو نو آئی واز جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن کہ اس سے گزر رہا تھا میں, فرام اے ویری یو نو ڈپریسڈ اینڈ ڈس ایلیوژنڈ سارٹ آف پرسن ٹو ریٹرننگ ٹو یو نو سم سارٹ آف لائیولینس. تو ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہو رہی تھی کہ مجھے یعنی آئی یوز ٹو اسٹل گیو ٹیوشنز ایٹ ہوم, اور میں یعنی جس جاب لیس جب رہا تو اس میں بھی میں ٹیوشنز وغیرہ کرتا رہا, اس سے اپنا یعنی گزر بسر جس کو کہتے ہیں وہ اپنا چلاتا رہا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو مجھے اسٹوڈنٹس بھی ملے
یعنی دے ور ڈوئنگ پرائیویٹلی ماسٹرز کچھ کر رہا تھا, کچھ لوگ IELTS کی پریپریشن کرنا چاہ رہے تھے, کچھ اور کچھ انگلش کنورسیشن سیکھنا چاہ رہے تھے. سو دے ور آل یو نو ویری ریلیجس پیپل, اور یعنی باقاعدہ جو پورے پکے پریکٹسنگ لوگ ہوتے. اینڈ یو نو انہوں نے تو مجھ سے کچھ کیا سیکھا ہوگا, آئی یو نو لرنڈ سو مینی تھنگس فرام دیم اینڈ سارٹ آف inspiration that you know I got from them. تو ایک چیز یعنی جو جس کا انہوں نے عصر کی نماز سے شروع کیا تھا وہ کافی حد تک پکی ہونی شروع ہوئی, اور پھر ایک ایسا مومنٹ آیا کہ میں یعنی دیٹ مومنٹ آئی ول ناٹ forget ever. The month of Ramzan came and میں یعنی جو بھی رمضان کی عبادت ہوتی ہے وہ ہم کر لیتے تھے, لیکن گھر پہ نماز تراویح تو خیر اس وقت تک میرا تجربہ نہیں تھا تراویح پڑھنے کا. تو اتفاق سے مائی فادر یو نو ٹوک می چلو مسجد چلتے ہیں. تو اینڈ اٹ واز دا فرسٹ آف رمضان, اور وہ یعنی جو پہلی نائٹ تھی رمضان کی تو تراویح شروع ہو گئی. تو یو نو آئی اسٹوڈ دیئر اینڈ آئی لسنڈ ٹو دا قرآن بینگ ریسائٹیڈ with such you know involvement. یعنی جو پڑھنے والے ہمارے جو مسجد کے امام ہیں وہ اس یعنی اس کے ساتھ جیسے ان کا دل اس میں جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے بالکل. تو اٹ واز سچ این ایکسپیرئنس, میں اس کو میں مطلب بیان بھی نہیں کر سکتا, اور میں نے کوشش کی ہے, لیکن جب بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی کسی پوئم وغیرہ میں تو سر طیب کہا جاتا ہے کہ یار یہ رہنے دو, یہ اٹ ایزنٹ یو نو ورکنگ آؤٹ. تو وہ انٹینس جو فیلنگ تھی جس کو آپ عجیب یعنی پیراڈاکسیکل کہ اٹس اے کائنڈ آف ایکسٹریم جوائے اور ایکسٹسی کائنڈ آف رننگ تھرو اینڈ ٹیئرز آر یو نو رشنگ آؤٹ فرام دی آئیز. تو ایک عجیب کیفیت ہے بالکل. تو اور یہ پھر کئی دفعہ یعنی ہوتا رہا اس میں. اور اس کے بعد پھر میں نے جو ہمارا مسجد میں جو ہے وہ فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے وہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. تو یعنی ایک جو ہمیں ویگ سے آئیڈیاز تھے ریلیجن کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں, انسان کے بارے میں, تو وہ بڑے یعنی کانکریٹ فارم میں جو ہے نا وہ سامنے آنے شروع ہوئے. اور ان سب سے ہٹ کر جو ہمارے جو امام صاحب کی قرأت ہے وہ یعنی میرے لیے وہ ہے کہ بس مطلب اس کے بعد پھر اب میں کسی یعنی کوئی اچھا قرآن نہ پڑھ رہا ہوں نا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا میرے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ قرأت بڑی وہ ہو گئی ہے. Such was the experience of it. جی بالکل بالکل. تو اور اس میں خاص طور پہ کئی صورتیں ایسی ہیں جو مطلب میرے دل پہ بڑا وہ رکھتی ہیں. اس میں ایک ہے سورہ قاف. تو سورہ قاف جب ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں تو ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور اس میں ایک آیت ہے جو میں تھوڑی دیر میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ادھر سے ریلیٹ کرتی ہے یونیورسٹی لائف سے. تو اس پہ میں انشاءاللہ اف آئی ایم فرگیٹنگ تو آپ مجھے یاد دلائیے گا کہ میں وہ بات ضرور کروں, کیونکہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں. بڑی یعنی آئی اوپننگ سارٹ آف thing it was and is and will remain. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا, یعنی ایک طرف تو پروفیشنل ایکسپیرینس, دوسری طرف دیز اسپریچول, سائیکولوجیکل, ایموشنل you know experiences were happening side by side. تو اس سے یعنی جو پروفیشنل لائف ہے اس پہ بہت یعنی امپیکٹ اس کا ہو رہا تھا, کیونکہ ایک بہت انٹرسٹنگ اور ونس اگین اے ویری پیراڈاکسیکل تھنگ کہ جب ہم یعنی
قرآن سننا سمجھنا شروع کرتے ہیں تو اپنی اندر کی خامیوں کا احساس ہونا جو ہے نا وہ بڑا کہ یار ہم کہاں, اور ایگزیکٹلی وہی چیز جو ہے وہ somehow in the classroom or anywhere it becomes a source of strength somehow. I don't know how it happens, but the more you become conscious کہ آپ نہیں ہیں کچھ بھی جو ہے, آپ کوئی بڑے وہ نہیں ہے اتھارٹی اور یہ اور وہ جو ہے کچھ نہیں, ہیوملٹی کا جتنا احساس, جی ہیوملٹی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے وہ ایگزیکٹلی ورڈز یاد نہیں آ رہے کہ علم جو ہے وہ قلیل ہے انسان کے پاس, وہ کوئی خاص وہ نہیں, تو سم ہاؤ اٹ بیکمس اے سورس آف اسٹرینتھ. اور اس میں ایک چیز جو ہے کہ وی آر آلویز ریڈی ٹو لرن, تو یہ بڑا امپورٹنٹ وہ رہا ہے میرے لیے کہ یعنی مجھے احساس جتنا میں پڑھتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے میں نے کتنا نہیں پڑھا. میں یار بتاتا ہوں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, ایک فرینچ سیرسٹ ہیں مشیل فوکو, تو میں بڑی محنت کر کے وہ کتاب پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ بہت مشکل فار سیورل ریزنز, تو ان ٹرمز آف آئیڈیاز but also in terms of the manner of writing. It's a very controlled and kind of dry sort of prose. Archaeology of knowledge پڑھ رہا تھا ان کی کتاب میں, تو پڑھ لی میں نے بڑی مشکل سے زور لگا کے. اس کے بعد پھر میں نے آخر میں وہ دیکھا کہ بیبلیوگرافی. اب میں بیبلیوگرافی دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یار میں نے یہ بھی نہیں پڑھا, یہ بھی نہیں پڑھا, یہ بھی نہیں پڑھا. اس میں سے کتنی کتابوں کا ریفرنس تھا جن کا مجھے نام بھی نہیں معلوم تھا, میں نے کبھی سنا ہی. میں نے کہا یار اس سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہاؤ مچ آئی ایکچولی ڈو ناٹ نو. تو وہ میرے کئی دن میرے اوپر ڈپریشن طاری رہا اس بات کا کہ یار یعنی ہاؤ کم پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ دے نو سو مچ. دیر از اے ورلڈ آؤٹ دیئر وچ وی آر ناٹ ایون اویئر آف. سو یہ والی چیز جو ہے مجھے الحمدللہ بہت اس سے فائدہ رہا ہے کہ مجھے ہر وقت ایک ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے آگے چلنے والی بات. تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹرینتھ, اٹ بیکیم اے اسٹرینتھ, تو وہ اسٹرینتھ کیسے بن گئی ہیوملٹی؟ بیکاز اٹ میڈ یو ڈو مور. وہ اسٹرینتھ اس لیے بن گئی کیونکہ because I'm always motivated to learn more, یعنی explore further, not to settle down with saying کہ بھائی میں نے I have become an authority اور میں اب دوسروں کو جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دوں. تو اس میں یہ ایلیمنٹ کہ میں سیکھتا رہا اور رہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ہم یعنی ایٹ ویریئس مومنٹس اینڈ ویریئس سورسز دے آر کمنگ ٹو اس, تو وہ ایسیمیلیٹ کر لینا جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں اٹس اے ویری پیراڈاکسیکل تھنگ کہ دا مور ہیوملٹی یو ہیو, اینڈ ہیوملٹی دیکھیں اس طرح کی چیز ہے جس میں اگر آپ اف یو آر بینگ ویری کانشیسلی ہمبل تو یہ ہیوملٹی نہیں ہے. یہ تو یعنی ایک طرح سے یہ بھی ایک طرح کی پرائڈ ہے کہ دیکھو میں کتنا ہمبل آدمی ہوں. ہمبل بریگ کہتے ہیں نا, ہمبل بریگ. جی ہے نا. یا تو وہ ہیوملٹی وہ ہوتی ہے کہ جس کا آپ کو احساس بھی نہ ہو جائے نا, وہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو آر کانشیسلی ڈوئنگ. تو بہرحال یہ تھا اس وقت کا, یعنی ہائر سیکنڈری اسکول میں اور اٹ واز اے ویری سکسیزفل ٹائم اوور دیئر. I remember it with a lot of good memories, and also the students who still are in contact with me,
they recall those moments, and they even recall some of the things that I had said in the class. اچھا اس کے بعد پھر مجھے بیکاز آئی ہیڈ نیور ایکچولی میرا ایم تھا یونیورسٹی, ایکچولی میرا ایم یہی تھا کہ آئی گیٹ بیک ٹو مائی ڈپارٹمنٹ سم ہاؤ. تو یونیورسٹی ٹیچنگ کی مجھے اپرچونیٹی, یعنی ایک ہمارے یہاں کراچی میں بحریہ یونیورسٹی ہے, تو انہوں نے ایڈورٹائز کی جابس اوپننگز جو ہیں لیکچررشپ کے لیے, تو میں نے اپلائی کیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو دیٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ ان مائی کریئر. بٹ اٹ واز اے مینجمنٹ سائنسز انسٹیٹیوٹ, کمپیوٹر سائنس کا بھی تھا لیکن مجھے مینجمنٹ سائڈ پہ انہوں نے رکھا, اور وہاں پہ یعنی بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ اینڈ بزنس انگلش, دیز ور دا سبجیکٹس دیٹ آئی واز ریکوائرڈ ٹو ٹیچ. لیکن the greater part of the professional experience over there was, you know, realizing once again کہ جو ہیوملٹی مجھے وہاں سے آ رہی تھی تھرو سورس آف انسپریشن, یہاں پہ جو تھا ہر روز ڈانٹ کھانے اور جو ہے کسی نہ کسی بات پہ جو ہے نا وہ انہیں کہ جناب یہ غلط وہ غلط, ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. تو یعنی اٹ واز اے گریٹ لرننگ ایکسپیرئنس. تو یہ نہیں تھا, ہمارے جو باس اسپیشلی میرے ایچ او ڈی جو تھے وہ he was a human resource expert, تو ان کو پتہ تھا کہ چلانا کس طرح ہے لوگوں کو. اور انہوں نے مجھے ایٹ دا ٹائم when I actually resigned, اس وقت انہوں نے مجھے 2-3 باتیں کہ میں تمہارے بارے میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک تمہارے اندر ایک ویکنس ہے, وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی کام ہو اس وقت تم تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہو, لیکن جب اس کام کے یعنی جو بینیفٹس ہیں وہ سامنے آنے شروع ہوتے ہیں تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بھی رائٹ ہے اس میں اس کو کرنے کا. تو یو ڈونٹ ٹیک انیشیٹوز آن یور اون. ایک چیز انہوں نے میرے اندر ویسے ہی دیکھ لی تھی کہ تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا اکڑ, تو وہ ابھی تک تھی, تو وہ رہی صحیح اکڑ جو تھی وہ بھی انہوں نے وہاں پہ نکال دی. تو کانسٹنٹلی ڈیلیبریٹلی جو تھا وہ یعنی آئی انڈرسٹینڈ کہ وائی ہی واز giving me those kinds of a hard time, because he wanted me to grow. کہ وہ جو ایک یعنی sort of once again I would say کہ pride, arrogance کا جتنا بھی ایلیمنٹ تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ it's kind of impeding the growth, professional growth. It reminds me of the وہ صوفی ٹریننگز جو ہوتی ہیں, جو کوئی مرید جاتا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ جو ان کے شیخ تھے انہوں نے ان کو اتنا ہارڈ ٹائم دیا, بٹ آخر میں پتہ چلا کہ اٹ واز آل ہز ٹریننگ. جی ہاں. تو بہرحال وہ مجھے کبھی آئی ہیو لائک یو کین سے کہ بیٹر سویٹ سارٹ آف میموری, کہ بہت سارے ایسے کام جن کو میں سمجھتا تھا کہ نہیں میں تو آئی ایم اے پروفیسر سو آئی شوڈ بی ٹریٹڈ لائک ون. تو وہ ایک چیز تھی. اچھا دوسری چیز جو وہاں مجھے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ایکیڈیمک a professor as an employee, a professor as member of an organization, جو administrative آپ کی سائڈ ہے وہ آپ کی ایکیڈیمک سائڈ سے کس حد تک الائنڈ ہوتی ہے. تو میں نے اس کے اندر کچھ وہ دیکھی ہیں, یعنی مس الائنمنٹس دیکھے, کانفلکٹس دیکھے. فار ایگزامپل مجھے انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کہ میں if I was not taking a class and sitting in my office and reading something, تو somebody would come, messenger وغیرہ آتا تھا کہ سر آپ فارغ ہیں, and I did not know what to say کہ میں فارغ ہوں یا نہیں ہوں, میں کتاب پڑھ رہا ہوں.
So what should I tell that person کہ میں فارغ ہوں یا نہیں ہوں. تو بہت ہی نیرو ایک وہ آئیڈیا ہے ورک کا کہ ایکیڈیمک ورک کیا ہوتا ہے. تو ایکیڈیمک ورک جو ہے وہ either you are teaching or you're doing some managerial or administrative task, that is work. visible ہو جو کہ آپ کر رہے ہیں. اور آپ اگر counted as work or part of the work. تو یہ بڑی یعنی نیرو وہ ہے ایکیڈیمک ورک کو ڈیفائن کرنے کی. تو اب جو یعنی وہاں سے پھر یہ ہوا کہ دی ایڈمنسٹریٹو ورک دیٹ ایز ایکیڈیمکس وی آر ریکوائرڈ ٹو ڈو, وہ اس کا ریئلائزیشن ہوا کہ یار یہ بہت ساری چیزیں ہیں اینڈ اٹس ایکچولی ناٹ انٹائرلی بیڈ. کچھ ایڈمنسٹریٹو اسکلز اور کچھ ایون مینیجریل اسکلز جو ہے نا وہ بھی انسان کو کسی حد تک جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. آرگنائز رہنے کا ایک انداز, لیکن وہ آپ کو پتہ پروفیسرز کے ساتھ ایک وہ ہے کہ یعنی بہت ہی ویل آرگنائز اور یہ سب جو ہے وہ مشکل آپ کو ملے گا. تو بہرحال وہ ایک بیکاز اٹ واز اے بزنس انسٹیٹیوٹ, تو ایک کارپوریٹ سارٹ آف انوائرمنٹ اینڈ اے کارپوریٹ ورلڈ پرسنالٹی وہ وہاں تو اٹ واز اے نیول انسٹیٹیوٹ. تو ایک اس میں اور بھی تھا کہ فارمیلٹیز جو تھیں وہ بڑی کہ آپ ٹائی کے بغیر آپ جو ہے نا وہ نظر نہیں آ سکتے. بعد میں بڑا ریلیکس ہو گیا تھا لیکن شروع میں یہ تھا. لیکن وہاں پہ ایک اور بہت اس وقت جو ٹائم میں نے گزارا اس میں ایک بہت اچھی چیز یہ تھی کہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایکیڈیمک معاملات میں جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی. وہ انہوں نے جو ایچ او ڈیز اور جو ان کی ٹیم ہے ان کے وہ کیا ہوا تھا, وہ صرف یعنی دے ہیڈ ڈیسائیڈیڈ کہ دے ول پلے اے سپورٹیو رول فار دا فیسیلیٹیشن آف لرننگ ایجوکیشن. وہ سپورٹ کریں گے آپ, ٹھیک ہے, وہ لیڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے وہ. تو جو کہ اچھی بات ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. یعنی یہ اس طرح اگر ہو جائے تو کیا وہ ہے. تو وہ چیزیں وہاں دیکھنے کو ملی. اور اس کے بعد پھر ون ڈے آئی لرنڈ فرام سم ویئر کہ بھائی کراچی یونیورسٹی میں بھی اب اوپننگز ہیں. تو میں نے اپلائی کر دیا, ناٹ ود اے ویری ہوپ فل مائنڈ کہ ہو جائے گا. بہرحال وہ اپلائی کر دیا اور آئی تھنک 3 سال ویٹ کرنا پڑا. یعنی میں نے اپلائی کیا اور بھول گیا اس کو. اپلائی کرنے کے 3 سال بعد ویٹ کرنا پڑا. جی تو میں تو بھول گیا. I forgotten کہ any thing is going to happen in that direction. But one day I came home and saw that there is a letter for me from the university کہ بھائی وہ آپ نے اپلائی کیا تھا, کل آپ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے, امپلائمنٹ سارٹ آف اسسمنٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے, اس کے بعد انٹرویوز ہیں. تو اف یو کوالیفائی دا ٹیسٹ تو پھر وہ آپ کو انٹرویو کے لیے وہیں رکنا پڑے گا. تو میں نے کہا بڑی اور وہ بھی ایک دم سے, یعنی آج لیٹر آ اور کل جانا ہے. سو الحمدللہ وہ چونکہ میں لٹریچر سے ان ٹچ رہتا تھا. اچھا, آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کی جو لائبریری تھی نا وہ دیٹ واز امیزنگ. وہ انہوں نے بڑی اچھی مینٹین کی ہوئی تھی. اچھا, ساتھ میں ہی ان کا جو آغا خان IED انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ وہ بھی ساتھ میں تھا. تو وہاں پہ بھی آنا جانا رہتا تھا. تو وہاں سے بھی کافی یعنی کتابیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی تھیں. تو میں لٹریچر سے آؤٹ آف ٹچ تو کبھی ہوا نہیں. باقی یہ کہ سر طیب جو ہیں وہ مسلسل کچھ نہ کچھ ریکمینڈ کرتے رہتے تھے. اور پھر وہ انہوں نے یعنی جو ٹیسٹ میرا ہوا کراچی یونیورسٹی میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, تو الحمدللہ ونس اگین اسٹوڈ فرسٹ. اور پھر وہ انٹرویو میں بھی وہ ہو گیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. آل دو
کچھ وجوہات کی بنا پہ بہت سے لوگ جو تھے نا وہ یہ فیل کرتے تھے کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا ایڈجسٹ ہونا اس کا مشکل ہے. کارپوریٹ ورلڈ سے بھی تو آ رہے تھے. کارپوریٹ ورلڈ سے آ رہا تھا, اور میں جب یعنی ایموشنل جو وہ ہیں emotional stability was something that people felt کہ I did not have because I could at times flare up, اور اس کیفیت میں نے کچھ جو ہے وہ بول بھی دیا تھا, تو اس لیے وہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت کی جو ڈپارٹمنٹل لیڈرشپ تھی اور ان کا ظرف ہے اور ان کی یعنی آئی تھنک ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے موقع دیا, اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کہ مجھے یعنی موقع دیا گیا, اور اس میں یہ کہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پازیٹیو امیج بننا شروع ہوا. اس میں بہت بڑا رول میری وائف کا ہے, جو کہ وہاں پہ یعنی شی واز دا ایوری باڈیز beloved sort of person جو ہے ماشاء اللہ, and she is of course and she was already teaching there. No, she was part time, وہ part time پہ تھی اس وقت. اور ان فیکٹ میری جو ایک ٹیچر ہیں جو کہ میرے بہت انہوں نے میری زندگی میں مجھے سپورٹ کیا ہے اور ابھی تک کرتی ہیں, مس ہما شاکر, مس نشاط وسیم. تو مس ہما شاکر نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے بیسٹ جو ہے نا اس کو لے کے جا رہے ہو یہاں سے, تو ذرا دھیان سے رکھنا. سو دیٹ واز, تو ان کی ایسوسیشن سے یعنی ود مائی وائفس ایسوسیشن جو ہے, تو لوگوں نے بھی میرے ساتھ ذرا سی نرمی کا رویہ اپنا لیا, اور مجھے بہت سی چیزیں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں ڈیورنگ دا اسٹوڈنٹ ڈیز, بہت زیادہ ایموشنل ہونے کی وجہ سے, وہ ان کی تصحیح کرنے کا موقع ملا. اور میرا خیال ہے کہ اب میرے جو ٹیچرز ہیں وہ جن میں سے کچھ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں, وہ اب وہ مجھے وہ والا یاد نہیں کرتے, بلکہ اب جو اب والا ہے وہ اس کو وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں. تو اس طرح یعنی کراچی یونیورسٹی آئی گاٹ ہیئر. لیکن میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کیونکہ یہ کریئرز کے حوالے سے ہے. بحریہ یونیورسٹی میں جو میری پے تھی, کراچی یونیورسٹی اس وقت اس کا شاید ہاف سے بھی کم جو ہے نا وہ آفر کر رہی تھی. But you were still I was ecstatic to get in. Keen on leaving because وہ وہی بات ہے کہ ہم if you are a kind of person who یعنی works by your heart, کہیں آپ کا ہارٹ نہیں ہے تو وہ نہیں ہو پائے گا کام. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ مائی HOD بحریہ میں جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم کوئی جاب اپرچونٹی اسیس کرو نا تو اس کو ٹوٹیلٹی میں اسیس کیا کرو, خالی پے کو نہیں دیکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ ٹیم کیسی ہوگی جن کے ساتھ تمہیں کام کرنا ہے, نیچر آف ورک کیسا ہوگا, تو انوائرمنٹ کیسا ہوگا, یہ ساری چیزیں دیکھا کرو. تو وہ سب دیکھتے ہوئے ایون دیٹ meager pay was more acceptable to me than the higher pay that I was getting at that institute. تو یہ بھی ایک یعنی ایک وہ ہے کہ آپ اسپیشلی ایٹ دا ارلیئر لیول آف یور کریئر, ارلیئر ٹائم ان یور کریئر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی پیسے کی اس میں وہ نہ رہے کہ امیجیٹلی یو وانٹ ٹو earn a lot of money, but build your career. یہ جابس کو صرف پیسے کے بیسس پہ کمپیئر نہ کریں. جی بالکل ایویلیویٹ نہ کریں. تو پھر وہ ہو گیا اور ہم آ گئے یہاں یونیورسٹی میں, اور تو یہاں پہ پھر جو ہے ایک الگ طرح کا انوائرمنٹ ہے. اٹس اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, اور ہمارے یہاں کئی طرح کے وہ ہیں. مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں کچھ یعنی آئیڈیاز ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ یار بس گورنمنٹ کی جاب پکڑ لو تو جو ہے نا زندگی سکون سے گزرے گی, کیونکہ کام وام تو کچھ کرنا نہیں ہو, بس یو نو اٹس آئی تھنک یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, اور مسکنسیپشن ہے, مسکنسیپشن بھی نہیں ہے. آئی تھنک یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کریں گے کام, اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو فورس کر کے کام کروانا جو ہے نا یہاں ذرا مشکل ہے. دیکھیں ان اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یو کوڈ بی ڈسمسڈ اینی ٹائم. in a government institute the process of just a complaint to be made against anyone وہی اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ if you are there once for یعنی if you are there then you are there for life. مطلب اس میں یعنی کہ اس کی اس سسٹم کے اندر آنا بہت مشکل ہے, اس سے نکلنا بھی مشکل ہے. نہیں, نکلنا جو ہے نا وہ کوئی نکال نہیں سکتا آپ کو, بہت امپاسبل ہے. جی 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 بالکل بالکل. تو اس سے پھر لوگ یہ ہوتا ہے کہ جناب اب ہمیں کوئی کچھ کر تو سکتا, تو انلمیٹڈ جاب سیکیورٹی. بالکل. تو یہ ایک بڑا ہی وہ ہے, کیونکہ دیکھیں ایکیڈیمک اس میں یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہر وقت تلوار نہیں لٹک رہی, کوئی پریشر نہیں ڈالنا کہ یوں کرو, ایسا کرو, ویسا کرو. تو آپ کو اپنے جو فیلڈ ہے اس میں ایکسیل کرنے کا موقع بہت یعنی اور وقت بھی ملتا ہے. جی اب بھی ملتا ہے, اور اب تھوڑا یعنی چیلنجنگ زیادہ ہو گیا ہے, ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ہیو انکریزڈ, لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ بہتر وہ ہے کہ اف یو آر انکلائنڈ ٹوورڈ دیٹ. دیکھیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم یعنی وی آلویز ہیو ٹو پے اے پرائس فار سم تھنگ. اگر آپ ایکیڈیمک ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ یعنی چھوڑنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ابھی انفیکٹ 2 days back I was talking to my students, کلاس میں بات ہو رہی تھی, تو ان سے میں نے کہا یار دیکھو تم لوگ جو ہو وہ کیا یعنی اپنا اینالائز کرو کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو. آن دا ون ہینڈ یو ہیو چوزن ٹو اسٹڈی انگلش لٹریچر, اور لٹریچر میں ایک چیز وہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ اٹس اسپریچول, انٹلیکچوئل, ایموشنل لرننگ آپ کہہ لیں. تو پریکٹیکل سائڈ پہ جو ہے نا یہ ایم آپ کا نہیں اس کو وہ کرتا ہے, یعنی الائن کرتا کہ آپ بہت دولت کمانے کے لیے لٹریچر پڑھنے کی طرف آ جائیں. تو میں نے کہا تم لوگ یہ سوچو کہ ایک طرف تم چاہتے ہو کہ جو ہے وہ تمہیں یہ جو روحانی جذباتی جو وہ یہ سارے چیزیں بھی ملتی رہیں, دوسری طرف تم لوگ چاہتے ہو کہ نہیں وہ جو یعنی لوکریٹو جابس ہیں اور ہیوج سیلریز اینڈ آل وہ بھی ساتھ ساتھ چاہتے ہو. تو یہ کیا کس قسم کی کانٹرڈکشن ہے یہ؟ مطلب یو کانٹ ہیو بوتھ. یو کین, بٹ یعنی دیکھیں دنیا میں تو ہر چیز پاسبل ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن ٹو ایم فار اٹ. آپ آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں اس ایم سے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی لمبا ہاتھ ماریں گے پھر جا کے, یعنی کہ یو ول گیٹ اے ویری lucrative and prestigious اور glamorous sort of job. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹرڈکشن میں آتا ہے کسی طرح سے, ان دا سینس کہ ہم لٹریچر سے جو ہے وہ کیا سیکھ رہے ہیں. یعنی اگر ہم اتنے مٹیریلسٹ سارٹ آف اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہمیں وہ نہیں کرے گی, ہمارے سبجیکٹ میں اتنا وہ انوالو نہیں کرے گی, پھر جو وہ ادر چیزوں کی طرف زیادہ لے کے جائے گی. اس میں فار ایگزامپل ہمارے یہاں اٹیمپٹ ہوا کہ اسکل بیسڈ لرننگ, ایک ہی آئیڈیا کہ اسکل بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ کون سا پڑھا رہے ہیں, بس یہ سوچیں کہ آپ اسکل کون سی ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے آپ ٹیکسٹ سلیکٹ کریں.
تو ہم نے جو تھا وہ کینن جو کینونیکل رائٹرز ہیں ان کو وہ ضروری نہیں سمجھا. ہم نے کہا کہ زیادہ اپیلنگ چیزیں لوگوں کے لیے جو ماڈرن کنٹمپرری ہوں گی, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دا کوالٹی آف لرننگ یو نو ٹوک اے ڈپ. تو ہم پھر واپس کینونیکل کی طرف آئے, جو یعنی جو کلاسکس ہیں ان کی طرف آئے. اینڈ ونس اگین وی فیل کہ things have gotten better with our return to the مطلب پہلے آپ یعنی کہ جو سوسائٹل پریشرز تھے یا جو مارکیٹ کے سو کالڈ پریشرز تھے یو گیو ان ٹو دیٹ. جی ہاں جی ہاں, لیکن اس سے پھر ابھی کوالٹی گاٹ افیکٹڈ. جی ہاں بالکل بالکل. تو ڈاکٹر فیصل مجھے بتائیں آج کل جو اسٹوڈنٹس شامل ہوتے ہیں دے کم ٹو دی ڈپارٹمنٹ انگلش ڈپارٹمنٹ, تو کیا سوچ کے وہ انگلش ڈپارٹمنٹ جوائن کرتے ہیں, کس نیت سے کرتے ہیں, with what hopes and expectations? Once again, you know, this is something I discussed with the students in one of the classes this week کہ expectations ہوتی بھی ہیں, یعنی is there anything that you are aiming for, are there any objectives, real life goals that are, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ there is a lot of either confusion or simply you know lack of concern. تو اب اس کو آپ چاہے پروفیشنل اینگل سے دیکھیں کہ is there a profession or career that they aim to pursue. Some of them have, کچھ جرنلزم میں جانا چاہتے ہیں, کچھ CSS کی طرف جانا چاہتے ہیں, کچھ پبلیکیشن ایڈیٹنگ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں. تو دیر آر, بٹ دا میجورٹی سیمس ٹو ہیو نو آئیڈیا کہ وائی یو نو دے آر دیئر. بلکہ انفیکٹ میں نے ابھی ایک اسی موضوع پہ ایک پوئم بھی وہ لکھی تھی کہ اس میں یہی کہ وی آر بورن وانڈررز, we don't want to stay anywhere, so we are here today, tomorrow we will be somewhere else. تو یہ ایک I think this is something I'm observing in my discipline at least, or in my department, کہ people do not have any sort of very clear dream, vision before them. But are they experimenting? یہ ایکسپیریمنٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے موسٹ لائکلی, اور ایکسپیریمنٹنگ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بس وہ یہ کہ دے آر جسٹ ویٹنگ فار سم تھنگ ٹو ہیپن امپورٹنٹ ٹو ہیپن ان دیئر لائف. یعنی زیادہ تر تو بیکاز دے آر یو نو موسٹلی فیمیل اسٹوڈنٹس, تو ان کو پتہ بھی آگے کیا جو ہے تھوڑے عرصے میں جو ہے پیرنٹس نے جو ہے وہ کوئی ارینج کر دینا ہے, شادی وادی کر دینی ہے. تو وچ سر افتخار نے بہت اچھی یہ بات, اور ہمیشہ وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ کریئر اونلی, اٹ از اباؤٹ یور بینگ, اٹس اباؤٹ یور پرسنالٹی. سو ایون اف یو ڈو ناٹ ورک ایٹ اے ورک پلیس, یو نو یو ول اسٹل بی ڈوئنگ سم کائنڈ آف ورک اینی ویئر. اور پھر یعنی چاہے آپ سوسائٹی میں ہیں چاہے فیملی میں ہیں, تو ایجوکیشن ول یو نو میک این امپیکٹ. تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی ورکنگ سائٹ پہ ہی وہ رہیں کہ یعنی ان ادر ورڈس کہ کوئی پیئنگ جاب آپ کر رہے ہیں, اینی کائنڈ آف یو نو پلیس ان دا سوسائٹی. ایجوکیشن جو ہے وہ اس میں آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ایمنیٹ کر رہی ہوگی آپ سے, جی بالکل بالکل, کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں ٹرانسمٹ ہو رہی ہوگی. جی ہاں بالکل بالکل. اینڈ اٹس بینیفٹنگ دی سوسائٹی, از بینیفٹنگ یو, یور فیملی. بالکل, سو اٹس بینیفیشیل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. انفیکٹ بینیفٹ کی بات میں نے آئی آسک سر افتخار دس کویسچن ونس کہ سر دیکھیں دا بزنس پیپل, کارپوریٹ ورلڈ پیپل سے کہ بھائی لٹریچر از یو نو لٹریچر ہیز نو مٹیریل بینیفٹ, تو شوق فضول اور الفت ناکام ہے. ہاں تو یہ بالکل ان کے اینگل سے. بٹ آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ آف یو نو ریلیجس پیپل آلسو سے کہ جناب یہ بالکل فضول یعنی وہ ہے کوئی اس کا. تو سر نے کہا کہ ہاں ایسے ہی کہتے ہیں, لیکن
جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو ان کا مطلب کوئی مالی فائدے کی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار اسپریچول فائدہ نہیں ہے کوئی بھی, جس طرح, اور وہ مختلف لٹریچر ہوتا ہے. دیر از لٹریچر فار ایگزامپل تھرلرز ہیں, تو ان کا کوئی اسپریچول کوئی فائدہ نہیں ہے. سو دیٹس واٹ دے ہیو ان مائنڈ. تو جب ہم بات کریں فائدے کی تو ہاؤ آر وی میجرنگ ایمٹی کیلوریز جیسے ہوتی ہیں. جی جی بالکل بالکل بالکل. تو ہم میجرنگ کس طرح, ہم نے کیا وہ بنایا ہوا ہے معیار, کہ فائدے سے ہم کیا دیکھتے ہیں, واٹ از اٹ ایگزیکٹلی دیٹ وی انڈرسٹینڈ ایز دا بینیفٹ آف اسٹڈیئنگ لٹریچر. تو یہ چیز ہم نے وہ کی کہ اگر آپ ایون ایف یو آر ناٹ کریئر اورینٹیڈ, اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا اف یو گو فار اٹ. یعنی اسی پہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا سورہ قاف کی ایک آیت ہے جو وہ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یہ آیت ہے, میں ایسی ہی براؤزنگ کر رہا تھا ٹی وی چینل کی, تو وہ پیس ٹی وی ایک آتا ہے جس میں ریلیجس وہ باتیں ہوتی ہیں, اسکالرز ہوتے ہیں. تو وہ اتفاق سے میں آئی ڈونٹ واچ اٹ ریگولرلی, لیکن میں بس چلتا ہوا جا رہا تھا تو مجھے کان میں پڑا کہ طالب علم, تو میں رک گیا وہیں پہ. میں نے کہا کہ دیکھوں یہ کیا کہہ رہے ہیں طالب علم کے بارے میں. تو وہ جو اتفاق سے جو اسکالر تھے, مجھے نام ان کا نہیں معلوم ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ طالب علم کا جو رویہ ہے کلاس روم میں وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے سورہ قاف کی, یہ ایک وہ ہے یعنی ایک طرح کا معیار ہے کہ ایسا طالب علم ہوگا تو وہ کچھ سیکھے گا. اور وہ اس آیت کا یعنی ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل لگاتے ہیں, لمن کان لہ قلب او القی السمع, جو اپنا کان ڈال دیتے ہیں, یعنی دے آر پیئنگ فل اٹینشن. وہ القی السمع وہو شہید, اینڈ دے آر پریزنٹ, دے آر witnessing the whole thing. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو یہ ہونا چاہیے. if this is what happens in the classroom, you will be learning. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اٹینشن اسپین جس کو ہم کہتے ہیں وہ, اور ڈسٹریکشنز وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس معیار پہ پورا آنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو شاید ہمیں اپنی کئی طرح سے جو ہے شاید وہ کرنا پڑے گا, ماڈیفائی کرنی پڑیں گی چیزیں, کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھیں ہم نئی جنریشن کو مستقل میرا خیال ہے تنقید اور بلیم اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں یہ لوگ جو ہے نا وہ گرو کر رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا ان سے وہ کرنا پڑے گا. تو میں اپنے آپ کو یہ بہت دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے بیکاز آئی گو دیئر وتھ سچ پیشن اینڈ انوالومنٹ, مجھے جو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پہ کہ جناب کوئی وہ موبائل پہ آنسر کر رہا ہے, تو کسی نے کان میں وہ لگائے ہوئے ہیں, ایئر بڈز لگائے ہوئے ہیں, تو اچھا کتاب بھی نہیں ہے وہ سیل فون پہ ہی پڑھ رہے ہیں. تو اٹس ویری ڈسٹربنگ فار می. لیکن میں اپنے آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب جو نئی جنریشن ہے وہ اس نے یہی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ دیکھا ہے. تو نمبر ون, وی ول نیڈ ٹو بی اے بٹ پیشنٹ ود دیم, کیونکہ ان کا بھی یہ چیلنج ہے نا, بالکل ان کا بھی چیلنج ہے. دوسری بات یہ سر افتخار نے بن سکی کہ آپ دوسروں کو کیوں وہ کرتے ہیں کہ جناب وہ انٹرنیٹ اور یہ اور وہ یوٹیوب, آپ اپنا ڈسکورس اتنا بیوٹیفل کیوں نہیں بناتے کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی وہ جڑ جائیں اس سے آ کے, اور یعنی عملاً ان کا جو سر افتخار کا اپنا معاملہ ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ ماشاءاللہ وہ
مولانا رومی پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایوری بڈی از اٹریکٹڈ. مطلب آپ اسٹوڈنٹس کو ایک بہتر آلٹرنیٹیو دیں. بالکل. وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ لٹریچر چونکہ ایک ایستھیٹک اس کے اندر ایلیمنٹ ہے, تو ہماری جو ٹیچنگ ہے اس کے اندر بھی وہ ایستھیٹک ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈنٹ بی اے ویری ڈرائی اینڈ ٹیکنیکل سارٹ آف تھنگ. یہ بڑا یعنی ایک الگ طرح کا وہ ماحول بننا چاہیے لٹریچر کلاس روم کے لیے. بہرحال یہی وہ ہیں. اب یہ ہمارے پروفیشن میں یہ چیزیں شامل ہیں. ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ مستقل آپ کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. ایک رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے نہ صرف پروفیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فالو کرنا ہے, بلکہ if you are there then people are looking up to you. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وہ آپ کے عمل سے سیکھیں گے. تو اپنا جو بیہیویئر ہے اور اپنا جو یعنی پریکٹسز ہیں, ورکنگ اسٹائل ہے, وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اچھی بات سکھائے. میں ایک بات بس اس معاملے میں کہہ دوں کہ سر طیب ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تنقید نہیں کیا کرو لوگوں کے اوپر. اینڈ ہمسیلف میں کسی کے آدمی پہ یعنی پرسنل کبھی ان کو تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ بہت جو ہے نا وہ نیگیٹو باتیں مت کیا. انفیکٹ ہی واز سیئنگ کہ یار ہمیں ایک دن بھی ایسا وہ بنا جس طرح آج کل فادرز ڈے اور ٹیچرز ڈے اور یہ کہنے ایک دن ہمیں کیا گڈ آئیڈیاز ڈے یا گڈ تھاٹ ڈے اس طرح کا ہونا چاہیے جس دن ہم کوئی نیگیٹو بات نہ کریں. اس طرح کا ایک دن رکھنا چاہیے. تو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم نیگیٹیوٹی اپنے دماغ سے جو ہے نا وہ کم کریں اپنے پروفیشن میں. in fact interacting with a young audience I hope somebody accepts this challenge. But you mentioned, I mean throughout our conversation آپ نے طیب زیدی صاحب کا ذکر کیا, ڈاکٹر افتخار شفیع کا ذکر کیا multiple times. تو مجھے بتائیں how important is it to have a mentor. مطلب ظاہر ہے لوگوں کے پروفیسرز اور ٹیچرز تو ہوتے ہیں, بٹ مینٹور ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں تو یعنی مینٹور تو ہوتا ہی ہے. میں نے اس موضوع پہ بھی ایک نظم لکھی ہے جس پہ سر طیب نے کہا کہ جو آپ کا ردم ہے وہ آپ کے کنٹینٹ سے میچ نہیں کر رہا. ردم آپ کا بڑا لائیولی قسم کا ہے, بات آپ بہت سیریس کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ بچے جو ہیں وہ تو ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ چھڑا لیتے ہیں. لیکن وہ ہاتھ چھڑا کے جو ہے نا وہ کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے کوئی نہ کوئی مینٹور ضرور ہوتا ہے. آپ مستقل انفلوئنس ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو آئیڈیلائز ماڈل کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے پیٹرن پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہے نا انکانشیسلی آپ وہ کس کو اپنا مینٹور بنا رہے ہیں. تو اس لیے آپ ون تھنگ اٹس اناوائڈیبل, دی ادر تھنگ از کہ اٹ از اے ہائیلی ڈیزائریبل تھنگ. کیونکہ کوئی بھی چیز یعنی کسی استاد سے سیکھنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہر فن میں, یعنی چاہے وہ شاعری ہو, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے وہ ایون کارپوریٹ وہ ہو, وہاں پہ مینٹورشپ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. یعنی آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ وہ باقاعدہ کوچز ہیں کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی یعنی کسی کو کنسلٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو بالکل اسی طرح ہے معاملہ کہ مینٹور ہونا چاہیے. سو ڈاکٹر فیصل, آپ کی یو مینشن یور وائف آلسو ٹیچز ایٹ دا ڈپارٹمنٹ, تو کیا
what are some of the challenges and also the perks of working with your spouse? چیلنجز ایک تو یہ ہوتا ہے کہ if there is any problem with one person then both are involved. تو اگر فار ایگزامپل ہمارا جو بیٹا ہے اگر وہ کبھی بیمار ہے تو جنرلی ایک آدمی کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, لیکن دوسرا بھی الگ نہیں رہ سکتا, اس کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس طرف پریشانی رہتی ہے. تو یہ یعنی چیلنجز اس طرح سے آتے ہیں. پھر یہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ لاٹ آف پیپل ایکچولی ٹولڈ می کہ دیکھو اپنے شیڈو سے نکالو یا دوسرے کے شیڈو سے نکلو, کہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے پہچانتے ہیں. تو ایز این ایکیڈیمک اور ایز اے پروفیشنل بوتھ پارٹنرز شوڈ ہیو دیئر اون آئیڈینٹی. تو ایسا ہمارے کیس میں الحمدللہ یہ بالکل ہے. وہ میری جو وائف ہیں شی از دا ہارٹ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو ماشاءاللہ وہ بہت جو ہے اسٹوڈنٹس ہر وقت ان کے گرد جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. ان کی کولیگز بھی ہیں. تو وہ ہارڈ ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ میں پتہ نہیں, آئی کانٹ ریئلی سے کہ میں جو ہوں وہ مائنڈ ہوں, نہیں. آئی وونٹ سے دیٹ, I can't say. So the perks, what are the perks of having your spouse in the same department or the same workplace? اس میں یہ ہوتا ہے کہ we can sort of collaborate and coordinate things. For example ابھی یہ تھا کہ ویری آفن جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ مجھے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. مائی وائف فار ایگزامپل وانٹس ٹو ہیو سم کائنڈ آف آن لائن سیشن اور ویڈیو سارٹ آف سیشن, تو اس کی جو ٹیکنیکل ارینجمنٹس ہیں وہ میں کر دیتا ہوں. آن مائی سائڈ if any kind of event needs to be arranged, تو she is there الحمدللہ. وہ جو all the administrative sort of things, جو arrangements جتنی ہوتی ہیں وہ کر لیتی ہیں. compliment each other in that sense. بالکل بالکل. اور اس میں ان کی جو کولیگ ہیں ایک, وہ بھی ان کے ساتھ, اور ہماری اسپیشلی ہمارے جو یہ جو پورا ایک سرکل ہے جس میں افتخار شفیع صاحب, مس ہما شاکر, مس نشاد وسیم, اینڈ مائی وائف اینڈ مس ابتسام. یہ ہمارا لٹریچر سائٹ کا ایک سمجھ لیں سر. پھر ہمارے کچھ وہ ہیں مونس اینڈ بابر, ہمارے ینگر وہ ہیں فیکلٹی ممبرس. تو اس طرح کے, اور طیب بھائی جو ہیں وہ ہمارے یعنی ڈائریکٹلی اگر نہیں بھی ہوں تو پیچھے جو ہے وہ ایڈوائزر جو ہے نا وہ ہمارے وہ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور آئی تھنک یہی جو ہے وہ سب سے بڑا میرا خیال ہے فیکٹر ہے میرے اس ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو یعنی ایٹ ہوم فیل کرنے کا, کہ مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں جو ہوں وہ کسی ورک پلیس پہ ہوں, بیکاز اٹس لائک بینگ ایٹ ہوم. آپ کے مینٹورز بھی یہیں پر ہیں, ٹیچرز پروفیسرز بھی یہیں پر ہیں, اور آپ کی وائف بھی یہیں پر ہیں. ایکسیلنٹ. Your first book, Orientalism Post 9/11, تو اس کے بارے میں I haven't read it, but I will inshallah. But اس کا thesis جو جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے is the Western influence on Pakistani novelists. تو یہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے on our ideas, اور obviously novelists ہمیں ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی, تو یہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے یہ کتنا ڈیپ روٹڈ ہے, اور یہ کیا سوسائٹی میں بھی اس کے پیراللز ملتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو مطلب آئی تھنک اٹس ویری ویل انڈرسٹوڈ کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ انفلوئنس اپان سم سیگمنٹس آف دا سوسائٹی اینڈ ادرز آر ایکچولی interested in acquiring that influence because it kind of empowers. So this is something we keep on discussing. اور میرا جو تھیسس جو کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہ there are ways of looking at things and some of them have become associated with certain cultures and mindsets. And one challenging thing is to see if not just they are fair or unfair, کہ آپ اگر اپنے اینگل سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو فیئرلی دیکھ رہے ہیں یا انفیئرلی دیکھ رہے ہیں. تو یہ ریکگنائزڈ چیز ہے کہ جو اورینٹلسٹ رائٹنگز ہیں آن دا ایسٹ اس کے اندر ایک انفیئرنیس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک آتھر ہیں جن کو میں نے بہت شوق سے پڑھا ہے اور بہت زیادہ سیکھا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی. تو ان کی 2 کتابیں ہیں. انفیکٹ ایک کتاب تو میرے جو فادر ان لا ہیں انہوں نے ریکمینڈ کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم زندگی بھر مجھے دعائیں دیتے رہو گے, میں نے تمہیں یہ کتاب پڑھنے کو کہا. وہ کتاب ہے مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش, مولانا ابو الحسن علی ندوی کی, جس کا ایک پریکویل ایکچولی ہے, وہ ہے مسلمانوں کی عروج و زوال کا دنیا پر اثر. تو یہ کمپینین دیز آر والیوم 1 والیوم 2 یو کین سے. تو میں نے یہ دوسری والی پہلے پڑھی تھی کتاب, تو اس میں ایون مولانا ابو الحسن علی ندوی سیز کہ یہ ہوا ہے اسلامی ممالک میں کہ مغربیت کا بہت زیادہ اثر آ گیا. اب اس کا انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, تعلیم یافتہ طبقہ ہے, اس کے ذہن سے جو مستشرقین ہیں یعنی دی اورینٹلسٹس, ان کا انفلوئنس نکالنا. کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ ان کا انداز یہ ہے اورینٹلسٹ کا کہ یہ صفائی کے, انہوں نے میٹافر استعمال کیا کہ یہ صفائی کے انسپیکٹر کی طرح جو ہے نا کسی بہت ہی خوبصورت باغ میں جا کے صرف وہ چیز تلاش کرتے ہیں جو ان کو مطلب کوئی خرابی نظر آ جائے. تو جب وہ ایسٹرن سویلائزیشنس کو دیکھتے ہیں نا, تو بجائے اس کے کہ وہ آل دا بیوٹی اینڈ ایوری تھنگ اس کو اپریشیٹ کریں, وہ چیز ڈھونڈتے ہیں نکال کے کہ جس کو وہ کرٹیسائز کر سکیں. تو اگر کوئی پاکستانی رائٹر, ساؤتھ ایشین رائٹر, ایسٹرن رائٹر اگر کچھ لکھ رہا ہے تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اسی ڈسکورس کو انڈورس تو نہیں کر رہا اور جو ہے بہت ہی ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ تو نہیں کر رہا. A complete negativity and a conflicted sensibility. I accept conflicted sensibility. اس وقت کون ہے جو مطلب اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے ہم پیور وہ ہیں, ہوں گے کچھ لوگ لیکن میجورٹی تو نہیں ہے, میجورٹی تو کنفیوزڈ بھی ہے, ایمبیولنٹ بھی ہے. جی ہاں. تو اس لیے جو ہے یہ سب کے, لیکن یہ ہے کہ دیر از at least a conflict. So do not give over entirely to one side. Right. Especially to the other side. اگر آپ ادھر کے ہیں تو چلو ادھر پوری طرح ہو جائیں, وہ تو ایک صحیح بات ہوگی ایک طریقے سے. لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ once again the قرآن says کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس پہ نہ آمادہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرنے لگو. تو ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. ہم لٹریچر پڑھتے ہیں
تو ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ تو انگریزوں آج کل بہت یہ وہ ہو گیا پوسٹ کولونیل جو تھیوری ہے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ کولونیل تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس جو ہے نا وہ بلیم اٹ آن دا ویسٹ, جو خرابی ہے بس سب ان کی ہوئی. ایسا بالکل نہیں ہے. پوسٹ کولونیل تھیوری کا اصل جو میرا خیال میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ایک بہت جو بنیادی وہ ہے ایلیمنٹ وہ ہے ویسٹرن ماڈرنٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح آپ جو ہے وہ ریکنسائل اور ڈیل سمپلی with that modernity that has been brought through colonialism whatever, but it's there now. اب آپ کو کیا کرنا ہے, یہ پوسٹ کولونیل تھیوری کا مقصد ہے. تو اورینٹلسٹ جو ہیں وہ بہت یعنی انفیئر رہے ہیں بہت سے معاملات میں, تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اسی انفیئرنیس کو انٹائرلی انڈورس تو نہیں کر رہے اپنی رائٹنگ میں, اور یہ انکانشیسلی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کوئی کانشیسلی لے کے بیٹھے کہ میں جو ہوں وہ بلیم کروں کچھ کسی. اور اورینٹلسٹ جو ہیں لائک سوری آئی ڈنٹ آسک یو ان دا بگننگ, بٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈز اورینٹلسٹ مین؟ ڈز اٹ مین دا ویسٹرن رائٹرز ٹاکنگ اباؤٹ دا ایسٹ؟ انیشیلی تو یہی معاملہ تھا, لیکن اب جو ہے وہ ادر آئیڈیاز لائک ری اورینٹلزم بھی آ گیا ہے, نیو اورینٹلزم ہے, نیو اورینٹلزم ہے. تو اس میں بہت سارے جو آپ کے ایسٹرن یعنی اورینٹل رائٹرز ہیں ان کو بھی اس میں رکھا جاتا ہے, اسی طرح دیکھا جاتا ہے. تو یہ یعنی بڑا واسٹ ایک وہ ہے, تو ایکیڈیمک معاملہ بھی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ایڈورڈ سعید نے اس کا میرے خیال میں بہت اچھی طرح انہوں نے کہا کہ دیر آر ٹو تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. نمبر ون از ٹو اپریشیٹ دی ایستھیٹک میرٹ آف لٹریری ورکس. نمبر ٹو ٹو پلیس دیم ان دیئر ہسٹوریکل اینڈ ورلڈلی کانٹیکسٹ. کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ بہترین کام کرنے کے باوجود بھی اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس سے بالکل علیحدہ نہیں ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس کو بالکل بلیم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ظاہر ہے اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن, کانٹیکسٹ میں رہنا چاہیے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کانٹیکسٹ میں وہ کیا اس کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں, اثرات ہیں, ان کو کس طرح اس نے وہ کیا ہے, مینیج کیا ہے. تو یہ دو فیکٹرز کے, ایک طرف تو یعنی ایستھیٹک میرٹ آپ ایکنالج کریں, لیکن جو اس کا ایک ہسٹوریکل اینڈ ایون پولیٹیکل جو ایک سگنیفیکنس ہے اس کو بھی آپ ایڈریس کریں. تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. So ڈاکٹر فیصل, یو آر اے پرولیفک پوئٹ, تو مجھے بتائیں آپ کی جو پوئٹری کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ کیا ہے, اور آپ پوئٹری کیوں کرتے ہیں؟ وی ہیڈ کاشف حسین غائر, دا امیزنگلی ٹیلنٹڈ پوئٹ, تو میں نے ان سے بھی کیا تھا کہ آج کل شاعر کون ہے, اور شاید ان سے یہ نہیں کیا تھا کہ آپ شاعری کیوں کرتے ہیں, لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں. مجھے خود بھی نہیں معلوم نا کہ میں کسی مقصد کے تحت تو لکھتا نہیں ہوں. کچھ ایک یعنی میرا خیال یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو صرف شاعری میں ہی کہی جا سکتی ہیں, یعنی ان کا تعلق آپ کی اتنی کوئی گہرائی میں یا انکانشیس میں یا کسی طریقے سے ہے کہ وہ آپ جو آپ کا پلین اور ایون کمپلیکس ایکیڈیمک ڈسکورس ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے وہ باتیں. کچھ وہ روحانی کیفیات ہیں, کچھ وہ جذباتی کیفیات ہیں, کچھ ایون یعنی انٹلیکچول کیفیات بھی ہیں جو کہ آپ اس کے علاوہ بیان نہیں کر سکتے. تو وہ جب وہ ایک دم آتا ہے امپیکٹ کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر وہ اسی طرح بیان ہو سکتا ہے. میں یعنی
اچھا تو یہ ایک چیز. دوسری یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی شاعر سمجھتا نہیں ہوں. میں مطلب جو میں لکھتا ہوں وہ شاعری بن جاتی ہے, لیکن میں نے کبھی اس پہ بہت محنت نہیں کی ہے. ساری محنت سر طیب کو کرنی پڑی ہے نوک پلک سنوارنے میں کہ دیکھو اس کو, اس ورڈ کو ادھر کر لو, اس کو یوں کرو, اس کو ایسا کرو. یہ ان کی گائیڈنس جو ہے نا وہ مجھے ملتی رہتی ہے. تو باقی میرا تو بس ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جس اب طیب صاحب کو بھی اس پوڈ کاسٹ پہ بلانا پڑے گا ایز اے سیکول ٹو دس پوڈ کاسٹ, دس ایپیسوڈ. جی ہاں بالکل. تو یہ ہے کہ بہت میں اس کو بہت زیادہ وہ بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی شاعر بن گیا ہوں, اور لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شاعری کے تھرو ہی, یعنی کسی میٹافر, کسی سمبل, اس کے تھرو ہی جو ہے نا وہ مجھے یعنی وہ ایک دم اسٹرائک کرتی ہے, پھر جو ہے وہ اس طرح سے بن جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز جو مجھے اب تک یعنی محسوس ہوتی ہے بہت دفعہ, دیٹ دی چارج آف سپرفیشیلٹی, کہ یہ بڑی سپرفیشل باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت کنونشنل باتیں کرتے ہیں. تو اب جب ہم یعنی کنونشن یا روایت کی بات کرتے ہیں تو انگریزی جو وہ ہے زبان, چونکہ آئی رائٹ ان انگلش, تو وہاں پہ تو یہ ہے کہ جناب آپ کوئی انوویشن لے کے آئیں, کوئی نئی چیز لے کے آئیں. تو اب میں اگر ایک بہت ہی فارمل اسٹائل میں لکھ رہا ہوں, کیونکہ میں وہ خود بخود ہی وہ ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے, یعنی اٹ بیکمز اے ردم, رائم, فارم, اسٹرکچر وہ بن جاتا ہے خود بخود. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دس از ویری اولڈ فیشنڈ. تو یہ اصل میں شاعری پہ تنقید کرنا سب سے آسان ہے. یو کین سے اینی تھنگ اینڈ اٹ وڈ میک سینس اور ناٹ. جی ہاں. تو مجھے بلکہ میرے ایک ٹیچر ہیں, انہوں نے کہا بھی کہ دیکھو اس طرح مت لکھا کرو, رائم وائم نہیں کیا کرو, فری ورس لکھو. تو میں نے کچھ عرصے ٹرائی کی اور بہت بری قسم کی فری ورس لکھی, اور میں خود اس سے ڈس اپوائنٹ ہوا اور میں نے وہ اب میں اپنے آپ کو فورس نہیں کرتا کہ یار جو جس طرح آ رہا ہے اس کو جانے ویلکم کریں. جی ویلکم کروں بالکل اس کو انشاءاللہ. یہ ہے شاعری کا معاملہ. اور ابھی یو ریسنٹلی گاٹ پبلشڈ ان این انتھولوجی آف پاکستانی English poets. In the department, yani from the English department, which includes Maki Qureshi or other figures from the department. تو وہ بھی ایک وہ ہے کہ ان لوگوں کے برابر میں اپنی شاعری دیکھ کے اور یعنی ایک وہ احساس ہوتا ہے کہ یار ابھی ہم یعنی we are still growing. تو it's encouraging. یا اور اگین سر طیب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے, میں دو باتیں اور مے بی وی کین فنش آف ود دیٹ. تو انہوں نے اراؤنڈ 20 years بیک جو ہے ہم برٹش کاؤنسل گئے تھے, لائبریری ان کی جاتے تھے, وہیں پہ ان کا وہ شاید کوئی کیفیٹیریا وغیرہ بھی تھا شاید, تو چائے وغیرہ ہوتی تھی وہاں پہ. تو وی سیٹ دیئر اور میں سر سے پوچھنے لگا کہ سر آئی رائٹ پوئٹری اینڈ واٹ ڈو یو think I should continue or what. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں you do write and a few things you have written well, but I don't know if I should encourage you to continue to write poetry or not. Why? Because poetry comes out of very intense emotional experience. So is it healthy for a guy like you to keep on having those intense experiences? Will you be able to bear and will it be suitable for your life? تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال میں لکھتا رہا ہوں اور اب جو ہے وہ مختلف وہ کہتے رہتے ہیں. مجھے دوسری بات بھول گیا میں کیا بات تھی. اگینسٹ دا ڈاکٹرز آرڈرز آپ لکھتے رہے اینڈ ایوری ون از دا بیٹر فار اٹ. بٹ ڈاکٹر فیصل, اٹ واز اے پلیزر having this podcast with you. Thank you so much for being here and taking out time.
Thank you for inviting me, in fact, and I hope کہ سر افتخار once again I remember وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ غالب نے بھی شاید یہ کہا تھا کہ عبرت کچھ اس قسم کا شعر ہے نا کہ عبرت حاصل, تو اگر کوئی بہت موٹیویٹ نہیں ہوتا تو عبرت ہی حاصل کر لے, تو یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. No, I'm sure it's a very motivating. آپ کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھیں گے and people will learn a lot from it. Thank you so much once again. السلام علیکم. Thank you for being part of this podcast. This was Kaam Kahani, and see you again with another podcast. Thank you.